ताई अम्मा की नसीहतों का असर था, इसलिए मुर्तज़ा रात को इनकी तन्हाई के ख्याल से घर आ जाता था। मगर शाज़िम को सुलाने के बाद वो दूसरे कमरे में चला जाता। अशफा इसके कठोरपन पर सुलगती रहती। रात भर जागने की वजह से इसके सिर में अक्सर दर्द रहने लगा था। मुर्तज़ा ने इसे अजियत देने का नया तरीका सोचा था। इसने घर के तमाम मुलाजमीन को छुट्टी करवा दी। सिर्फ मुकर्रम जान था जिसकी महीने भर का राशन लाने की जिम्मेदारी थी। हफ्ते बाद वो ज़रूरत की चीज़ें ला देता। अशफा को सारे काम खुद करना पड़ते थे। किचन के कामों से तो इसकी जान जाती थी। ऊपर से इतने बड़े घर की तन्हाई सफाई करना इंतहाई मुश्किल था। इसे गुस्सा इस वक्त आता जब मुर्तज़ा के मेहमान डेरे पर आते और घर से खाना तैयार करके भेजना पड़ता। मुर्तज़ा को भी इसके फूहड़पन की अब खबर हुई थी। वो सुबह नाश्ते के बाद घर से निकलता था और रात देर से इसकी वापसी होती। खाना वो हमेशा घर आकर ही खाता और बातें बनाने का भी इसे मौका मिल जाता था। कितनी बदसलीका और फूहड़ औरत हो तुम। कभी अपने कमरे की हालत जाकर देखो। इस कदरे बेतरतीबी है, फर्नीचर पर मिट्टी की तहें जम गई हैं। अभी तो 3 दिन नहीं हुए अम्मा को गए हुए और घर की ये हालत हो गई है। शाजिम के कपड़े सोफ़े, कालीन और बेड के ऊपर बिखरे पड़े हैं और ख़ुद वो इतना गंदा हो रहा है, तुमने इसे नहलाया भी नहीं। अभी तो इसे कपड़े पहनाए हैं, सहन में जाकर गंदे कर लेता है। बड़े बड़े पतीले धोती अशफा ने रूहानी आवाज़ में कहा। सहन में न जाने कब से झाड़ू नहीं लगा। जामन और आम के पत्तों का अलग ढेर लगा है। वो नागवारी से बोले जा रहा था। बर्तन धोकर सहन की सफाई करती हूँ, अशफा ने मरी आवाज़ में कहा। बरामदा भी साफ़ करो। एक नया ऑर्डर मिल चुका था। वो जलती कलस्ती झाड़ू उठाकर सहन साफ़ करने लगी। कच्चे सहन से उठने वाली धूल ने मिनटों में ही इसे कार्टून बना दिया था। ऊपर से शदीद खांसी ने पल भर में ही इसे बेहाल कर दिया। इतना नहीं हो सका, कम से कम सहन में टाइलें ही लगवा दें। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मम्मा भूख लगी है, चिप्स बना कर दें। शाजिम ने जाली वाले दरवाजे से झांक कर दुहाई दी तो वो नरमी से बोली, ओके बेटा, ये थोड़ा सा काम रह गया है, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, आपने पाउडर लगाया है क्या? थकन से निढाल जब वो कमरे में आई तो शाजिम ने हैरत से पूछा। अशफा चेहरे पर हाथ फेर कर आईने के सामने खड़ी हुई तो इसकी हंसी छूट गई। ये पाउडर इसके पलकों और बालों में भी जब्स हो गया था। वो इसी तरह हंसते हुए वॉशरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो हालत कदरे बेहतर महसूस हुई। इसने मुर्तज़ा को ना पाकर शाजिम से पूछा, तुम्हारे पापा बोल बोल कर सारा नज़ला गिराकर कहाँ चले गए हैं? बाबा को फ्लू हो गया है? शाजिम ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा तो अशफा मुस्कुराई और बोली, आओ मैं अपने बेटे को चिप्स बना कर दूँ। ओके। वो इसके साथ ही किचन में आ गया। अशफा ने आलू काट कर कढ़ाई में तेल डाला। 20 मिनट बाद चिप्स तैयार थे। एक प्याली में इसे केचप डाली और गिलास में पेप्सी और बर्फ़ के क्यूब्स डालकर वो मुख्तसर सा लंच शाजिम के सामने रखे खुद भी बैठ गई थी। मम्मा, आप बस चिप्स अच्छे बनाती हैं और कोई भी चीज़ आपको मम्मा के हाथ की पसंद नहीं आई? नहीं, इसने सच्चाई से जवाब दिया तो अशफा ने मसनूई खफगी से बेटे की तरफ देखा। मम्मा ट्राइफल तो अच्छा बनाती हैं। हाँ, और बाकी सब गंदा है। वो मज़े से पेप्सी के सिप ले रहा था। अशफा ने मुंह बना लिया और बोली, हो ना कठोर बाप के कठोर बेटे। इतनी मेहनत करती हूँ और तुम बाप बेटे को कुछ पसंद ही नहीं आता। इतने नखरे हैं तुम दोनों के। दादो सब अच्छा बनाती हैं और फुप्पो भी। वो पुरसोच अंदाज में बोला। दरवाजे से अंदर आते मुर्तज़ा ने इन माँ बेटे की कुछ तकरार सुन ली थी। ताहम वो तासुर दिए बगैर बोला, खाना तैयार है तो दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अशफा सरद से उठी और
کا بچا ہوا سالن اور روٹی بنا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چکن کا سالن ہے۔ وہ اصل میں غلطی سے میں نے چکن کو پریشر کوکر میں ڈال دیا تھا تو یہ ہڈیاں الگ ہو گئی ہیں اور گوشت الگ۔ یہ تو بہت ہی فخریہ کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ نے۔ مرتضیٰ نے بے دلی سے کھانا شروع کیا۔ اتنا بھی مل جاتا ہے اسی پر اکتفا کر لیں۔ ہاں، تم سے کچھ بعید نہیں کہ فاقے ہی کروانا شروع کر دیتی۔ خود ہی تو کہہ رہے تھے آپ کہ میں روزانہ آلو بناتی ہوں، اب رات کو چکن بنایا ہے تو آپ گھر نہیں آئے اور سامنے رکھا ہے تو باتیں بنا رہے ہیں۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ شاذم، اس چکن کی تم ہی تعریف کر سکتے ہو۔ آفٹر آل یہ تمہاری ماں ہے اور تمہیں یہ پیاری بھی بہت ہے۔ مرتضیٰ نے پیپسی کے خالی گلاس میں چپس ڈالتے شاذم کو مخاطب کیا۔ اشفا تو صرف اسی بات پر ہی کھل اٹھی تھی کہ مرتضیٰ نے اسے طلب کیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ ضرورت کے وقت اسے آواز دے لیتے تھا، مگر یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ مرتضیٰ نے سچ مچ اسے اپنی ضرورت ہی سمجھ لیا ہے۔ وہ اشفا جس سے اسے محبت تھی وہ کہیں کھو گئی تھی۔ اب وہ صرف شاذم کی ماں اور مرتضیٰ کی ضرورت تھی۔ اس نے بہت واضح لفظوں میں اشفا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اشفا کو نظر سے گری اور دل سے اتری عورت کے مفہوم کی بھی اب سمجھ آئی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ تایا ابا نے ایک مرتبہ پھر مرتضیٰ کو اشفا کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے مجبور کر لیا تھا۔ تائی اماں اور تایا ابا کے آنسوؤں نے یقیناً اسے پھر سے زیر کر دیا تھا۔ اس کی ایک غلطی تمام عمر کے لیے پشیمانی بن چکی تھی۔ اسے اس رات بہت رونا آیا جب مرتضیٰ نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا۔ رات کی تاریکی میں گھر سے بھاگنے والی عورتوں کی تم نہیں جانتی کیا سزا ہے، مگر میں شاذم اور بابا کی خاطر تمہاری اس سزا کو معاف کیا، مگر تم ساری زندگی بھی میرے دل میں اپنا وہ مقام اور احترام بحال نہیں کر پاؤ گی جو کبھی میرے دل میں تمہارے لیے موجود تھا۔ اب لائٹ آف کر کے ادھر آ جاؤ۔ اشفا نے مشکل سے ہی صحیح اس تلخ حقیقت کو پی لیا۔ اگر وہ اسے اپنی ان تمام بدگمانیوں، غلط فہمیوں اور میوش کی چال بازی کے متعلق بتا بھی دیتی تو جو جرم اس سے سرزد ہو گیا تھا اس کی تلافی کیسے ممکن ہوتی؟ وہ رات کی تاریکی میں ایک حاسد عورت کی باتوں میں اور وقتی غصے کی لپیٹ میں آ کر نکل گئی۔ اگر اسے ان نزاکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی اور جس معاشرے اور ملک کی وہ رہنے والی تھی، وہاں یہ باتیں معمول کا حصہ تھیں۔ کبھی اولاد ماں باپ سے جھگڑ کر گھر چھوڑ دیتی، کبھی ماں باپ آپس میں جھگڑ کر اولاد کو چھوڑ دیتے، کبھی بیوی شوہر سے ناراض ہو کر بھاگ جاتی، کبھی شوہر بیوی سے تنگ آ کر غائب ہو جاتا۔ یہ تو اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا جو وہ ہمیشہ مضبوط اور ثابت قدم رہی۔ کیا اس کا شوہر کبھی اس کی بات پر یقین کرے گا؟ وہ شخص ہی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس سے اس کی محبت کی۔ مرتضیٰ کے سرد رویے کی وجہ سے ہر وقت افسردہ سی رہنے لگی تھی، اگرچہ روزانہ ہی ثانیہ اور نمرہ سے فون پر بات ہوتی تھی اور کئی مرتبہ تو تایا ابا سے بھی مرتضیٰ نے بھی بات کروا دی تھی، مگر پھر بھی وہ سب گھر والوں کو بہت مس کر رہی تھی۔ اس کے بار بار کے اصرار پر ثانیہ نے آنے کی حامی بھر لی۔ ہفتے کی شام عاشر اپنے دونوں بیٹوں کو اور ثانیہ کو چھوڑ گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے کتنی ہی مرتبہ دہائی دی تھی، دل پر پتھر رکھ کر چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف اور صرف آپ کی خاطر بھابھی۔ اس احسان عظیم کا شکریہ۔ اشفا اس کے مسخرے پن پہ مسکراتی رہی۔ کہیں سے بھی تو وہ دو بچوں کا باپ نہیں لگ رہا تھا۔ ثانیہ کے آ جانے سے گھر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ بچوں کے ساتھ شاذم کا بھی خوب دل لگ گیا۔ سارا دن وہ تینوں آپس میں کھیلتے رہتے۔ شاذم اب ضد بھی نہیں کرتا تھا۔ رات کو جب اشفا اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو اس نے بڑے آرام سے پورا گلاس خالی کر دیا۔ مما ایک بات بولوں؟ جان مما، ایک نہیں ڈھیر ساری باتیں بولو، اشفا نے اس کے سرخ رخسار چوم کر کہا۔
مما شازم اکیلا کیوں ہے؟ شازم اکیلا کیسے ہے؟ شازم کے پاس مما ہیں، بابا ہیں۔ اشفا قدرے چونک سی گئی تھی۔ نہیں، اس نے غصے سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ شازم کو بیبی چاہیے، نومی جیسا۔ شازم؟ اشفا کو ایک دم ہی غصہ آ گیا تھا۔ اندر آتے مرتضیٰ نے بھی ٹھٹک کر منہ بسوڑتے اپنے لاڈلے کی طرف دیکھا، جس کی فرمائشیں دن بدن مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی تھیں۔ مما شازم کس کے ساتھ کھیلے؟ وہ ٹھنکا۔ اتنے تو کھلونے ہیں آپ کے بابا کے ساتھ، جا کر اور لے آنا۔ اشفا نے مرتضیٰ کو دیکھ کر اسے بہلانا چاہا۔ شازم کو کھلونے نہیں لینے، بیبی لینا ہے۔ اوکے میری جان، بیبی بھی لا دیں گے۔ مرتضیٰ نے اسے گود میں اٹھا کر بھینچ لیا تو اس کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ گیا۔ لالا، جب تک اماں اور بابا نہیں آتے آپ ہمیں اور بچوں کو کہیں گھما پھرا لائیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ مری چلتے ہیں۔ ثانیہ نے بڑے دلار سے فرمائش کی تھی۔ مرتضیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ثانیہ نے نمرا اور عامر سے بھی بات کی تھی، مگر عامر کو چھٹی نہ مل سکی۔ البتہ عاشر اسی شام آ گیا تھا۔ اگلی صبح بہت سویرے انہیں گھر سے نکلنا تھا۔ اشفا اور ثانیہ نے مل کر تمام تیاری مکمل کر لی تھی۔ بچے بے حد خوش تھے۔ اسی خوشی کے عالم میں کچی نیند سے اٹھائے جانے پر بھی نہ روئے۔ پہلا قیام ان کا اسلام آباد میں تھا۔ تقریباً 3 دن وہ اسلام آباد ٹھہرے تھے۔ دامنے کو، فیصل مسجد، راول ڈیم اور مرتضیٰ کے کزن کی فیملی سے ملنے کے بعد وہ مری کی طرف عازم سفر ہو گئے تھے۔ مری کے ایک قدرے مناسب ہوٹل میں مرتضیٰ نے پہلے سے ہی بکنگ کروا لی تھی۔ شازم، حنان اور نومی بے حد مسرور تھیں۔ بھور اور نتھریا گلی سے ہوتے ہوئے مال روڈ اور پھر عاشر کے اصرار پر وہ گھر واپسی کے بجائے کاغان کی طرف نکل گئے۔ یہاں کے فلک بوس پہاڑ، سرسبز وادیاں، گیت گاتی شور مچاتی گنگناتی ندیاں، طویل اور عریض سبزہ زار خوشنما جھیلیں، تیز و تن جلالی دریا، فطرت کے دیوانوں اور شیدائیوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ اور قدرت کا انمول اور بیش بہا تحفہ ہے۔ اشفا نے پورے سفر کے دوران ایک بات نوٹ کی تھی کہ ثانیہ اور عاشر کے درمیان کسی قدر بے تکلفی تھی۔ وہ پورے سفر میں عاشر کی چھیڑ چھاڑ اور ثانیہ سے کا شرمانا مسکرانا کس قدر اپنائیت و محبت تھی دونوں کے درمیان۔ کاغان میں دونوں بہت رش تھا۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح اور فطری حسن کے دیوانے نہ جانے کہاں کہاں سے ان دلکش نظاروں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ دوران سفر ہی بچے اور وہ دونوں خواتین تھک چکی تھیں، لہٰذا ہوٹل پہنچتے ہی شازم سونے کے لیے مچلنے لگا۔ ثانیہ بھی بچوں کو سلانے اور خود آرام کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سامان رکھنے کے بعد عاشر اور مرتضیٰ دونوں کہیں نکل گئے تھے، البتہ وہ اور شازم دونوں ہی بہت دیر تک سوتے رہے۔ اشفا کی آنکھ مرتضیٰ کے جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ وہ انتہائی غسیل تاثرات لیے سے گھور رہا تھا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ بلیک سوٹ کیس میں ہے۔ اس میں تو تم نے جرسیاں، سویٹر اور شالیں بھی بھر لی ہیں۔ بیوقوف احمق عورت، کیا ہے یہ گرم کپڑے پہننے کا موسم ہے؟ میں سمجھی مری میں ٹھنڈ ہوگی۔ وہ اپنی شرمندگی چھپانے کی غرض سے کمبل میں منہ چھپانے لگی تو مرتضیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر سے کمبل کھینچا۔ اگر کسی سے مشورہ لے لیا جائے تو بے وقت کی شرمندگی اور خجالت سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ بہت کچھ جتا کے پلٹا تو اشفا پیچھے سے بولی، آپ کے کپڑے شاید لیدر کے بیگ میں ہیں، آپ رکے میں نکال دیتی ہوں۔ شکریہ، آپ زحمت نہ کریں، اور ہاں، شازم کو جگاؤ، کچھ کھا پی لے، اور اب پوستیوں کی طرح دوبارہ مت سو جانا۔ خواہ مخواہ میرا اتنا خرچ بھی کروا دیا، اگر سونا ہی تھا تو گھر میں ہی رہ لیتی۔ توبہ، میری 3-4 گھنٹوں کی نیند پر کیسے مشتعل ہو رہے ہیں؟ میرا سونا تو انہیں کسی بھی صورت گوارا نہیں۔ اتنی باتیں سنا دی ہیں۔ مرتضیٰ کے جانے کے بعد وہ جلتی کلستی اٹھ بیٹھی۔ شازم کو جگا کر ہاتھ منہ دھلوایا، کپڑے پہنائے۔ کچھ ہی دیر بعد ثانیہ بھی بچوں کو تیار کر کے لے آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں بھی بچوں سمیت نیچے آ گئیں۔ مرتضیٰ اور عاشر انہی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر مرتضیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور پیٹ میں بھی چوہوں کا میچ شروع تھا، لہٰذا پہلے پیٹ پوجا کرنے کا سوچا۔
عاشر نے اپنی فیوریٹ ڈشز یعنی کہ سنگھاڑا مچھلی اور پہاڑی مرچ قلع اور قیمے کا سالن کا آرڈر دیا۔ ثانیہ اور اس کے لالا کی پسند ایک سی تھی۔ انہوں نے کابلی چنے کا پلاؤ اور تندوری مرغی منگوائی، جبکہ اشفا نے ان تینوں کی پسند سے ہی پیٹ بھرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اف، سالن میں کس قدر مرچیں ہیں! ثانیہ نے سو کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ، یہ سالن منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ تم اپنے کابلی چنے کا پلاؤ کھاؤ، میرے مرچوں والے سالن کو نظر نہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاشر نے جذباتی پن سے ڈونگا ثانیہ کے سامنے سے اٹھا لیا۔ عاشر اور ثانیہ کی مزیدار ٹوک جھوک کے دوران کھانے سے بھرپور انصاف کیا گیا تھا۔ اگلے 3 دن مرتضیٰ اور عاشر نے انہیں کاغان کا چپا چپا دکھا ڈالا اور حد سے زیادہ تھکایا۔ ان 3 دنوں میں وہ صرف راتوں کو ہی سوتی تھی اور سارا دن بچوں سمیت ان دونوں کے احکامات پر عمل کرتی۔ سیر و تفریح کا شوق پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ مرتضیٰ ثانیہ کو مسلسل چھیڑ رہا تھا۔ 1 ہفتہ کاغان میں رہنے کے بعد اب وہ مزید کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا ان پر طرز کھا کر مرتضیٰ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جس رات وہ لوگ گھر پہنچے، اسی رات 3 بجے فون کی بیل گونج اٹھی۔ فون مرتضیٰ نے ہی سنا تھا اور کاش کہ وہ کبھی یہ فون سنتا ہی نہیں۔ فون ان کے لیے قیامت کی خبر لایا تھا۔